अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, तख्लीक़ का जो मादा है खल्क़ से है। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को तख्लीक़ करना। ये अमल तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब अल्लाह ताला ने बनी नूं इंसान समेत पूरी दुनिया को जो है तख्लीक़ किया था। और ये फिर सोच जो है वो इंसान के अंदर डाली थी कि आपने जो तख्लीक़ का जो सोच है इसको अपनाना है ताकि इनोवेशन की तरफ जाया जा सके, इंसान को सोच विचार आ सके कि उसने ज़िंदगी में करना क्या है। तो नाज़रीन, अभी देखा ही जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं अगर वो सोच विचार की तरफ जाते हैं तो पेरेंट्स जो है उनकी कम्युनिकेशन कितनी रहती है उनके साथ और उनकी डायरेक्शंस कितनी मिलती है पेरेंट्स की जानिब से, टीचर्स की जानिब से कि उन्होंने क्या सोचना है। लेकिन होता अमूमन ये है कि जब भी बच्चे पढ़ाई से हटकर कोई अदर एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं या तख्लीक करने की तरफ जाते हैं, राग़िब होते हैं, तो उनको ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती। इस बारे से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुनीर अहमद ने, जो कि एक तजज़ियाकार हैं, क्रिएटिव राइटर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आज आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जी शुक्रिया आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियत ना होने की वजह आप क्या देखते हैं? देखें, तख्लीकी सलाहियत तब होगी कि जब आप बच्चों को बहुत शुरू से एक राइट ऑफ चॉइस देंगे, या जब आप उनको इस तरह का माहौल देंगे कि जिसमें से वो अपना फ़ैसला साजी वो कर सकें। आप अपने बच्चों को तो मेरी उम्र के लोग बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको आप फ़ैसला साजी नहीं देते, और कभी आप उनको फितरत के करीब नहीं करते, और कभी आप उनको पेंसिल और रंगों से खेलना नहीं सिखाते, कभी आप उनको ये बताना नहीं यानी चाहते कि ऐसे करें या वैसे करें, उनको प्रोपोजिशंस नहीं देते और उनको ऑप्शंस नहीं देते, जिसका नतीजा ये होता है कि वो ना फैसला साजी, क्योंकि जो आर्ट है ना तख्लीक, ये जब तक आपके अंदर ऐसी सलाहियतें इनकलकेट ना की जाएं तब तक आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें नहीं आ सकती। आपको ने अपने बच्चों को समझाना होता है कि ये चीज़ें हैं, अब बताओ इसको करना कैसे है। जब आप इनको बताते हैं, अच्छा ये फ़र्ज़ करें दरख्त है, अच्छा इसके पत्ते पीले क्यों हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बताएंगे कि दरख्त के पत्ते तो सब्ज़ होते हैं तो पीले क्यों हैं, जब तक वो नहीं सोचेगा फिर अच्छा इसको बना के दिखाओ, तो ये तब फिर कहीं जाके ऐसी बात समझ में आती है। रिसर्च की सोच पैदा करनी चाहिए बहुत ज़्यादा है, और ये है कि उनके अंदर इस तरह की सोच भी पैदा करनी चाहिए। और अगर एक छोटा बच्चा है, आप उसका फीडर बना रहे हैं, अगर आप उसको गोद में उठा, अगर आपने फीडर बना के उसको पिला दिया, ये तो एक स्पून फीडिंग है। अगर आप उसी बच्चे को कहते हैं आओ तुम्हारे लिए फीडर बनाते हैं, अच्छा बेटा आपने इस बोतल में पीना है कि आपने इस कप में पीना है, ओके कितना पीना है, इतना पीना है या इतना पीना है, ओके। अब आप उनको शुरू में सिखाएंगे ना, जहाँ से फीडर से शुरू होगा ये काम, और उसके बाद आप ये देखेंगे ओके आप इसमें चीनी कितनी पीनी है, आपने ये शक्कर लेनी है या ये वाइट शुगर लेनी है। आप उसको जब तक ये प्रोपोजिशंस नहीं देंगे, जब तक आप उसको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने की आदत नहीं डालेंगे, आप ये वाला बिस्किट खाना है, देखो ये नमकीन बिस्किट है, ये मीठा बिस्किट है, आप ये चख के देखो, ओके फाइन, इसको टेस्ट करके देखो, फाइन, विच वन यू लाइक। ये एक बुनियाद है जिससे आप बच्चे के अंदर तख्लीकी सोच की बुनियाद रखते हैं। उसको पता चलता है कि मेरे पास ये है, फिर आप उसको कहते हैं कि ओके आप ये बनाना चाहते हैं, ज़रा और ज़रा बना के देखें। बाज़ बच्चे जो हैं, हमारी एक चीनी दोस्त है, इत्तेफाक में जो उसके घर जाने का हुआ तो मैंने कहा कि ये बच्चों, एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा बैनर टाइप का या पेपर टाइप की चीज़ लगी हुई थी और उसके ऊपर बच्चे लगे हुए थे, उसके दो बच्चे, वो दोनों लगे हुए वो मुख्तलिफ तरह के रंगों के साथ, और क्या उन्होंने गंद डाला हुआ, वो कह रहे आई एम सो सॉरी इट्स लाइक वेरी अनटाइडी, एंड मैं कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, जब बच्चे होंगे तो ऐसा तो होगा। अब हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चों को आप गंद डालने नहीं देते, बच्चों को आप दीवार के ऊपर लकीरें मारने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है। अगर छोटे बच्चे दीवार के ऊपर कार्टून नहीं बनाएंगे, लाइनें नहीं लगाएंगे, तो वो कहाँ लगाएंगे? वो आपका क्या ख्याल है कि वो जब बड़े हो जाएंगे फिर लाइनें मारेंगे? फिर तो वो नहीं करेंगे। तो उस बंदी ने क्या किया हुआ था, एक बड़ा था उसके ऊपर बच्चे,
اور وہ میں کہا یہ تو کیا ہے، یہ تو سارا، اس نے کہا کہ یہ بھی ڈیٹیچ ہو جائے گا، اس کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ہے تو یہ انہوں نے چونکہ دیوار کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں، اپنے کارٹون بنانے ہیں، اپنی تصویریں بنانی ہیں، تو میں نے یہ ان کو کر کے دے دیا، وہ اس میں کر لیتے ہیں، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ یہ کریں گے، جب وہ تھک جائیں گے میں اٹھوں گی اور میں سارا صاف کر لوں گی۔ یہ ایک چینی خاتون کی مثال میں نے آپ کو سنائی کہ کس طرح سے آپ ان کو کارڈیل انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ایکسپریس لیٹ دم ایکسپریس۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ پہلا میں نے آپ کو وہ پروپوزیشن بتائی، دوسری جب یہ ذرا ٹالررز ہو جاتے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بتائی۔ پھر اسی طرح سے آپ اور میں، ہم اپنے بچوں کو کتنا پارک میں لے کے جاتے ہیں، کتنا بتاتے ہیں کہ پارک میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور اس کے اندر گند نہیں ڈالنا، اس کو صاف رکھنا ہے، یا ہم کتنا ان کو اس طرح کے انوائرمنٹ میں لے کے جاتے ہیں اور کتنا لے جا کے بٹھاتے ہیں، اوکے یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کیوں خوبصورت ہے، کیوں خوبصورت نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس کو پینٹ کرنا ہے کاغذ کے اوپر تو کیسے کرنا ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ بالکل۔ تو یہ وہ بیسک ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ لیکن پیرنٹس کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ابھی تو آپ چھوٹے ہو، لائک اگر میں بچپن میں پینٹنگ کرنا پسند کرتی تھی تو میرے فادر کہتے تھے کہ آپ پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرو، یہ وقت آئے گا آپ پھر سٹارٹ کر لینا۔ نہیں، دیکھیں میری بات سن، ساری چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں۔ پیرالل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دماغ کے ایک حصے کو کہیں کہ بھائی جان آپ ریسٹ فرمائیں، جیسی آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو اٹھا لیں گے، نہیں ہے۔ جو آپ کے دماغ کی مختلف فیکلٹیز ہیں نا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گرو ہونا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں چلنا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں آپ نے اچھا برا سیکھنا ہوتا ہے، ایک اسی وقت میں آپ کی جب آپ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ پیدا یعنی آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تب آپ کی ماں کیا سوچ رہی ہے، تب سے بچے کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب جاپانی جو ہیں وہ بچے کی پیدائش اس کی ماں کے کنسیو کرنے سے شروع کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں، وہ اندازہ لگاتے ہیں اس خاتون نے فلاں وقت میں کنسیو کیا، دیٹ از دی ڈیٹ آف برتھ۔ وہ کہتے ہیں پیدا تو وہ اس وقت ہو گیا تھا، ڈیلیور بعد میں ہوا میچور ہو کے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ ماں کی فیلنگس جو ہیں وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ماں اس وقت کریٹو سوچے گی، اچھا سوچے گی، اس طرح کا، تو وہ بچے کی بعد میں آپ ان کو کتنی پروپوزیشنز دیتے ہیں گرو کرنے کی۔ اگر آپ نے کہیں گے نہیں میں بہتر جانتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ نے اس کو دماغ دے کے بھیجا ہے۔ ہم پیرنٹس جو ہیں یا ہمارے ارد گرد جتنے بھی بڑے ہیں وہ اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ڈکٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور پیرنٹس زیادہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ پیرنٹس، یہ ہمارا جو پاکستانی ٹائپ کا معاشرہ ہے نا، یہاں پہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ جاپانی ڈکٹیٹ نہیں کرتے، میں نے چینیوں کو بھی دیکھا وہ بھی ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ پھر وہ جیسے جیسے، پھر ایک یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بچے کو کانفیڈنس کتنا دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں اس نے کوئی عجوج بجوج بنا دیا، آپ کہتے ہیں کیا کیا، اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یہ رنگ بھی خراب کیا، کاغذ بھی خراب کیا، یہ کیا بنایا، ضائع کیا۔ دیکھیں یہ ایک اور معاملہ ہے کہ آپ انکریج کتنا کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ میں نے مختلف سٹیپس بتائے ہیں، ان کو انکریج بھی کریں، اگر وہ غلط بھی کریں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس، لیکن یہ کوئی ٹھیک شاید نہیں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم اگر یہ چیزیں کر لو بیچ میں تو یو کین ڈو بٹ بیٹر۔ تو یہ ایک چیز ہے کریٹیسائز کرنے کی۔ ہم کیسے کریٹیسائز کرتے ہیں؟ ہم تو ڈائریکٹ ہی شاؤٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، شاؤٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا۔ اس نے جو بچے نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے اس نے ویسے ہی نہیں اٹھانا، آپ نے کرٹیل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی سوچ کو۔ کہے گا کہ میں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میرے والد صاحب بہت سخت تھے اور اس کی وجہ سے میری لرننگ بہت دیر میں سٹارٹ ہوئی ہے۔ اگر مجھے ارد گرد انکریج کرنے والے لوگ نہ ملتے تو شاید یہ چیز نہ ہوتی۔ میری والدہ بہت انکریجنگ تھی، تو کم از کم گھر میں نا چیز بیلنس ہو جاتی تھی۔ تو یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی تھیں میں کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ مثلا فرض کریں
کہ اگر میں نے چاول کھانے کو دل کر رہا ہے تو آئی کوڈ ناٹ ایکسپریس مائی سیلف کہ مجھے چاول کھانے ہیں. وہ ڈانٹ آ جاتی ہوگی نا. نہیں, میں کو پتہ نہیں یار, میں اگر یہ کہوں کہ چاول کھانے ہیں تو پھر کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یا میں اگر فرض کرو میں سائنس سبجیکٹس نہیں لینا چاہتا, میں آرٹس کے سبجیکٹس لینا چاہتا ہوں, میرے ابا تو مجھے ڈاکٹر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ آج آپ بچوں کو پروپوزیشنز دینا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ, تو یہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے. تو آپ جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے. اچھا سر, یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ کچھ بچے فطرتاً زیادہ ریسٹلیس نظر آتے ہیں. ان کو ہمیشہ یہ تجسس لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ابھی ہم فری ہیں, اب ہم کیا کریں, اب اس کے بعد کیا کریں. تو پیرنٹس بھی بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمیں چاہتا رہتا ہے. دیکھیں مریم, انگیجمنٹ دیں ان کو. اگر ایک بچے میں 100 یونٹ انرجی ہے اور میرے جیسے میں 10 یونٹ انرجی ہے, آپ کہیں دیکھو اس بچے کو آرام سے کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے, بھائی میری انرجی ہی 10% ہے, میرا کیوریوسٹی لیول ہی 10% کا ہے, میں اسے آگے نہیں کر سکتا, میری کیپیسٹی 10 یونٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر جس کی 100 یونٹ ہے اس کو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اسیس کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ 10 یونٹ والا ہے اور یہ بچہ 100 یونٹ والا ہے. تو آپ اس کو پھر ڈیوائڈ کر دیں کیونکہ اس نے اپنی انرجی کنزیوم کرنی ہے. اگر آپ اس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے کے رکھیں گے تو وہ بچہ بہت زیادہ پروڈکٹیو رہے گا آپ کے لیے. اگر آپ اس کو ایکٹیویٹی نہیں دیں گے تو وہ ایکٹیویٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ جو بچے ہیں زیادہ ٹائم اپنا اسکول میں گزارتے ہیں, وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, لیکن تخلیقی سوچ ان میں نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کریکولم کا حصہ نہیں بنایا گیا. نہیں دیکھیں, وہ بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں جب میں 6th کلاس میں تھا یا 7th میں اپنے ایکسپیریمنٹ, تو اس وقت ہمارے ہاں ڈرائنگ شرائنگ بھی ہوتی تھی, چیزیں ہوتی تھیں, اور ہم ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو وہاں پہ ٹاٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے, سامنے کوئی درخت ہوتا تھا یا درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے بھی یہ درخت بنائے, یہ فلاں چیز بنائے, تو ہم اسی میں سے اس چیز کو بنا رہے ہوتے تھے. ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ گریجولی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلے ایک برین سٹارمنگ ہوتی تھی کلاس کے اندر یا بزم ادب ہوتی تھی, جس میں آپ نے گھر سے کچھ لے کے جانا ہوتا تھا, اس کی ریہرسل ہم کرتے تھے اور پھر وہ بزم ادب میں ہم لوگ پیش کرتے تھے. کوئی شاعری ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی, ہم تک بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور کچھ نہیں ہوتا تھا, کسی اچھے شاعر کی نظم یا غزل دیکھ کے اور اس کو ہم چربا بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو ہم آج اگر کہانی کار, نظم گو, فلاں کچھ صاحب کے لا کے ہمارے ساتھ لگتے ہیں, تو ہم اسی طرح سے ڈیولپ ہو کر آئے ہیں. اور رٹا سسٹم جب سے ہمارے ہاں آیا ہے نا مریم, اس نے تباہ و برباد کر دیا کہ بچوں کے اوپر آپ نے اتنا سٹریس ڈال دیا ہے کہ 90% نمبر آنے چاہیے. 90% نمبر نہیں آئیں گے اور تو پھر پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی. میرے 90% کبھی نمبر نہیں آئے, میں مر کے 50% 60% نمبر لیے, لیکن الحمدللہ کوئی تھوڑی بہت جگاڑ شگاڑ ہم لگا ہی لی زندگی میں, کوئی برے نہیں رہے ہم. لیکن ٹھیک ہے, جو اچھے اسکولوں میں پڑھے اور زیادہ جنہوں نے محنت کی اور سمجھ کے پڑھا, وہ ہم سے آگے بھی نکلے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کوئی رٹا سسٹم سے آگے نکلے ہوں. جب تک بچہ کے اندر آپ اس کو سمجھ کر پڑھنا نہیں سکھاتے, تب تک کریٹیوٹی نہیں آ سکتی. ٹھیک سر, ون لائنر میں جواب دیجیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت بہت شارٹ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم تخلیقی صلاحیت کی بات کر رہے ہیں, ہمارا کریکولم اتنا اچھا ہے کہ ہم آج کے دور میں آئنسٹائن یا نیوٹن پیدا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اور اس طرح سے اگر آپ 70,000 سال بھی لگے رہے اسی طرح کے, تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ لیکن پیرالل سسٹمز موجود ہیں, جس کے جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو سوچنا اور سمجھنا سکھائیں. ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹری ڈیبیٹ سسٹم ہوتا ہے, اس میں بچے کو ٹاپک دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد آپ نے بولنا ہے اور آپ نے فی البدی بولنا ہے, آپ نے لکھا ہوا نہیں بولنا. اس سے پھر بعض اوقات بچوں کو ایک سچویشن دی جاتی ہے اور اس میں اس کو ہم سواٹ انالیسس کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, تو ان کو بجائے یہ سچویشن ہے اور اس میں اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, تو وہ سواٹ انالیسز
سکھایا جاتا ہے. تو جب تک آپ بچے کو سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کے مرحلے کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تب تک میں کہتا ہوں آئنسٹائن کا کوئی بال بھی آپ پیدا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ناظرین, منیر احمد تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, حقیقت اس بات پہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو رائٹ آف چوائس نہیں دیں گے آن دا رائٹ ٹائم کے لیے, تو پھر ان کے اندر جو یہ سوچ ہے نا تخلیقی اور کچھ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا, اور پھر بچے جو ہیں بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہو جائیں گے اور ریسٹ لیس بھی نظر آئیں گے, کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تخلیقی جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور نیوٹن, اگر آئنسٹائن کی بات کریں تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے آئے تھے, اور ان کا جو نام ہے پوری دنیا میں ہے, ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں, اور بہت ساری تھیریز بھی بن چکی ہیں صرف ان کی وجہ سے, ان کے کام کی وجہ سے, صرف ایک چھوٹی سی سوچ. اور ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا آزاد کر دیں, ان کو آزادی دیں, اظہار رائے کی آزادی دیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی جو سوچ ہے, تخلیقی سوچ ہے, صلاحیت ہے, اس میں امپروومنٹس لے کر آئیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, تاکہ وہ اپنا جو فیوچر کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی طبیعت کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق لے سکیں, تو یقیناً وہ زیادہ کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین, اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.